अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से तसव्वुर ज़ुमान बाबर और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ तजियेकार इम्तियाज़ गुल। आपको खुशामदीद कहेंगे और खुसूसी ट्रांसमिशन आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से देख रहे हैं। हालात बदस्तूर बेहतर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी। जो तवक्को की जा रही थी अवाम से, हमारी आला क़यादत ने इस बात का शुक्रिया अदा किया अवाम से कि आप भरपूर ताउन कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद ताउन करना होगा। हमने देखना है कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो शोबे हमारे मुतासर हुए हैं उनको किस तरह से बेहतर अंदाज में संभाला दिया जा सकता है। और आज हमारे बहुत ही काबिल एहतराम पैनलिस्ट होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी। और मेरे ख्याल में इम्तियाज़ गुल साहब ने कुछ मेहमानों से पहले से बात कर रखी है कि किस तरह से उनसे हमने बाज़ इशूज़ पे गुफ्तगू करनी है और बाज़ मसाइल के तदारुक में उनकी आरा किस हद तक मुमिद और मददगार साबित हो सकती है। जी बिलाशुबा कोशिश करेंगे कि आज भी कोरोना ही के हवाले से, चूँकि जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी गुफ्तगू होती है, महफिल होती है या आप स्काइप पे ऑनलाइन जो सेमिनार्स है वहाँ पे चले जाएँ, सारे हर तरफ कोरोना कोरोना हो रहा है। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि आज भी हम जो भी मेहमान हैं, चाहे वाशिंगटन में हैं, चाहे लाहौर में हैं, चाहे इस्लामाबाद में हैं, उनसे भी कोरोना के तनाजुर में बातचीत की जाए। और हमारा ख्याल था कि आज अगर हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी मुख्तसर सी बात कर लें, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो सेक्रेटरी हैं ख़ारजा उमूर पे अंदलीब अब्बास साहिबा, उनसे हम बात करना चाह रहे थे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से। हम इंतज़ार कर रहे हैं वो अगर फ़ोन पे आ जाएं तो उनसे फिर हम एक दो सवाल हैं वो करना चाहेंगे। अगर इसी दौरान अगर आप प्रोड्यूसर साहब हमें मदद कर दें, हम यहाँ से अगर कराची चलें अपने दूसरे सेगमेंट के लिए, आमिर ज़िया साहब हैं वहाँ पे कराची में, सहाफ़ी हैं, उनसे हम फिर पूछ सकते हैं अगर वो लाइन पे आ जाएं। सूबे सिंध और वफाक के दरमियान जो शिकवे शिकायत का सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अरशद अब्बासी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। और आप वजह फरमा रहे हैं कि आमिर ज़िया साहब से, क्योंकि सियासी पहलू को आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में चाह रहे हैं कि हम आगाज़ में ही अपने सामीन तक पहुँचाएँ। कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे उस्मान डार साहब। मैं गुल साहब आपसे भी ये बात करना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ सियालकोट की बात की है कि लाखों वहाँ पे अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं इस लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ये लॉकडाउन ख़त्म किया गया है। 25% उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को खोला गया है, मरहलावार हमें इसको खोलना है। और ख़ास तौर पर इस पर ताउन जो है वो सनदकारों का अहमियत का हामिल है कि वो टेस्टिंग के हवाले से एक ख़ास उनका अहम किरदार हो सकता है। और फिर मुलाजमीन ने भी जो बेरोज़गार हुए हैं वो भी उस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें तो बेहतर होगा। अंदलीब साहब इस वक्त हमारे जी साथ टेलीफोन लाइन पर, आप आगाज़ कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम अंदलीब साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम पूछना चाह रहे थे कि जब कोरोना की वबा सामने आई और फिर उसने जनूबी एशिया का भी रुख किया, तो उसमें तवक्को ये थी कि मुख्तलिफ़ ममालिक और ख़ास तौर पर जो एक दूसरे से जुड़े हुए ममालिक हैं उनमें कोई ताउन की फ़िज़ा पैदा होगी। लेकिन जो हमारे भारत के साथ हमने ताल्लुकात देखे, वो उसकी नहज जो थी वो तब्दील नहीं हो सकी है, बल्कि उस उल्टा बड़ा एक जारहाना तर्ज़ अमल हम देख रहे हैं भारतीय क़यादत की तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से, और इल्ज़ाम तराशियों का एक सिलसिला जारी है। तो आप क्या समझती हैं, इसके क्या मकसद हो सकता है, क्या मोटिव्स हो सकते हैं? देखिए इम्तियाज़, ये बहुत ही जिसको कहते हैं काबिल तशवीश रवैया है। इस वक्त सारी दुनिया जो है वो कोऑपरेशन और मिल के एक जंग लड़ना चाहती है कोरोना के अगेंस्ट। और भारत जो है वो इस वक्त उसका चेहरा जो है बेनकाब हो रहा है। वो अपनी खामियां और अपनी कमजोरियां और अपना जो असली चेहरा है उसका, जिसमें बहुत ज्यादा हिंदुस्ता और डिस्क्रिमिनेशन और नफरत पे बेस्ड जो पूरा प्रोपेगेंडा है, उसको वो इन लम्हात में भी नहीं भूल रहा। और ना सिर्फ के जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है, मुसलमानों के साथ कोरोना वायरस की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने हर जगह लिखा है उसके बारे में। और चूंकि वो एक्सपोज हो रहा है, उसकी अपनी जो पॉलिसीज हैं इस वक्त बहुत ही अंडर क्रिटिसिज्म है। उनकी इकोनॉमी का पहले भी अंडर प्रेशर थी, इस वक्त और अंडर प्रेशर है। तो उन्होंने अपनी रवैया यही रखा है कि हमने डाइवर्ट करने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, कोई झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, ताकि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो समझे कि पाकिस्तान जो है वो दखलंदाजी कर रहा है, और उसके बहाने फिर वो अग्रेशन करें और वहां से वो टेंशन हटाएं
जो कि उनके चेहरे पे इंटरनेशनली और नेशनली पूरी तरह आ चुकी है। दलीप तो साहिबा इसलिए थोड़ा हम सा सब मजम्मत करते हैं। थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे अंदलीप साहिबा, जो कश्मीर का नारवा लॉकडाउन है, शायद उसका एहसास आलमी बिरादरी को पहले न हुआ, लेकिन अब आलमी बिरादरी जिस लॉकडाउन का सामना कर रही है, क्या कश्मीरियों का एहसास हुआ कि दुनिया में एक ऐसी बस्ती भी है, एक ऐसी रियासत है जहां पे इस तरह का जुल्म और जबर जारी है? इस पे कुछ आवाज उठती आपको दिखाई दे रही है? देखिए, इस पे लोगों ने बहुत इस वक्त पहले भी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान ने ये बहुत आवाज उठाई, यूएन ने उठाई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम पे जाकर ऑन किया कि जी इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा हर तरह से, और इंसानियत के लिहाज से ये बहुत नीच हरकत है। और उस पर फिर आवाजें उठनी शुरू हुई, और अब तो चूंकि ये लॉकडाउन जो उन्होंने वहाँ किया सब उसके जरिए गुजर रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि भारत जो है वो किस कदर सफकाना और मकरूह तरीके से ये जो कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहा है, और अब मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है हर जगह। और हमने इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को प्राइम मिनिस्टर ने भी और फॉरेन मिनिस्टर ने भी खत भी लिखे हैं, और इस पे बड़े हमने बरमला इजहार किया कि सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि अगर इसका भारत को ना रोका गया तो एक तो जंग दुनिया लड़ ही रही है, ये एक नई जंग शुरू हो जाएगी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के अंदर नफरत और भारत के अंदर झूठ और मक्कारी जो है इस कदर छा चुकी है कि उनको सही और गलत की फर्क का पता ही नहीं चल रहा। लेकिन आप समझती हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल भारत ने अपने लिए पैदा की है, पाकिस्तान उसको बैन अवी सतह पे उजागर करके उससे वाक़तन कश्मीरियों के हक़ में कोई फ़ायदा उठा सकता है? क्या पेशबंदी के तौर पे पाकिस्तान क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए जी, इसमें ऑब्वियसली हमारे पास इंटरनेशनल फोरम्स ही हैं, जिसके अंदर आप यूएन का फोरम है, ओआईसी का फोरम है, फिर बहुत सारे मुसलमान ममालिक आपने देखा होगा कि हम कॉन्स्टेंटली अपनी राब्ते में हैं, मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर भी अफ्रीकन कंट्रीज से भी राब्ते में है, और वो भी बयान दे रहे हैं। आपने कुवैत की तरफ से बयान देखा होगा कि मुसलमानों के साथ जो कुछ भारत कर रहा है, और ओआईसी की तरफ से भी। और हम ऑब्वियसली दीज आर वेज ऑफ रेजिंग अ वॉइस जो हमने सक्सेसफुली पहले भी की, और कभी भी कश्मीर का मसला इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ। भारत को और मोदी को हिटलर के साथ शायद ही कभी इतना मिलाया गया हो जितना पिछले एक साल में मिलाया गया है, और हम ये कोशिश जारी रखेंगे। जी अंदली साहब, मुख्तसरन ये जानना चाहेंगे, फॉरेन अफेयर्स को आप देखती हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक अपील की आलमी मालियाती इदारों से भी और ताकतवर ममालिक से भी कि जो तरक्की पजीर या पसमानदा ममालिक के कर्जे हैं उन पर ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। क्या देख रही हैं अब तरक्की याफ्ता ममालिक का इस मौके पे जो रवैया है उसको किस तरह से आप देख रही हैं, और तरक्की पजीर ममालिक को किस हद तक आप एक पेज पे देख रही हैं? इस हवाले से कंसेंसस किस हद तक डेवलप करने में पाकिस्तान कामयाब रहा है? देखिए, ये हमारे इनिशिएटिव था ग्लोबल डेट रिलीफ इनिशिएटिव, और उसमें हमने बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी ये होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा यूनाइटेड नेशंस ने हमारी बिल्कुल सपोर्ट की, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बयान दिया कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है, पोप ने बयान दिया कि डेट फॉरगिवनेस होनी चाहिए, और उसकी बेसिस पे फिर कुछ ममालिक को डेट रिलीफ का वादा किया गया, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है। अब हम निगोशिएट कर रहे हैं, अब हम उनसे निगोशिएट कर रहे हैं कि हमें हद तक रिलीफ मिलनी चाहिए, और इंटरनेशनल बॉडी में प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा मर्कल को भी फोन किया जिसने हमारी सपोर्ट की, और हम उस कैटेगरी में आए। तो हमारी एक पूरी लॉबी जो है वो इस पे जारी है, इस हवाले से मुतहरिक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीप। बिलाशुबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की शायद कोशिशें रंग लाएं। अभी IMF की तरफ से उनकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि हो सकता है इस बात पे गौर व खौस किया जाए कि जो कुछ मखसूस नौइयत के कर्ज़े हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, ताकि उसका बोझ उन ममालिक पे ना पड़े जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं कोरोना की वबा से। तो इस वक्त हमारे साथ कराची में स्काइप पे आमिर जियाद साहब मौजूद हैं, मशहूर सहाफ़ी हैं वहाँ के। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, तारुफ़ बिल्कुल करवाना पड़ता है, हमें करवाना भी चाहिए। आमिर साहब से हम बुनियादी तौर पे ये पूछना चाहेंगे कि जब से पाकिस्तान में ये कोरोना के हवाले से इक़दामात, लॉकडाउन, इस पे काफ़ी ले-दे हुई है, और सूबे सिंध को शिकायत रही हैं मरकज़ से, जबकि मरकज़ी हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ रहा है। तो आप ये बताइए एक इंडिपेंडेंट मुबस्सिर के तौर पे कि ये हकीकत क्या है?
امتیاز صاحب پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں کیونکہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا چیلنج ہمارے سامنے آیا تھا، تو اس کا کسی کے پاس تیر برہتف نسخہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارا جو وہ ہے طریقہ کار ہے، وہ درست ہے یا غلط ہے. تجربوں سے ہمیں سیکھنا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. اصولی طور پہ اس بات کے اوپر اس کہ لاک ڈاؤن ہوگا، تالہ بندی ہوگی نہیں ہوگی، اس پہ تو ایک قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے تھا. کیونکہ کوئی مطلب ہے، میں جب دونوں کا ڈسکورس سنتا ہوں کہ نہ عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب چاہیں گے کہ جی ملک میں جو ہے وبا تیزی کے ساتھ پھیلے، نہ وزیر اعلیٰ سندھ کی خواہش ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے ہاں جو ہے لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو جائیں اور ہماری کاروبار سب کے تباہ ہو جائیں. ایک درمیان کا راستہ نکال سکتے تھے، نکالنا چاہیے تھا، اور اس پہ اتنی زیادہ منفی سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ قومی اہمیت کا مسئلہ ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا سیاست کی چال کچھ بے ڈھنگی ہے، تو ان ایشوز پہ بھی جن پہ میرے خیال میں بآسانی ہم ایک اپنا کنسنسس ایوالو کر سکتے تھے وہ نہیں کیا گیا. بات یہ ہے کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے جو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جی آپ ایک پرپیچول لاک ڈاؤن کر دیں، طویل مدت کے لیے کرتے، ممکن نہیں ہے. اور دنیا بھر میں مطلب ہے اگر یورپ اور امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہے تو وہ بھی آج یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ان کی معیشتیں ہم سے کہیں بڑی کہیں طاقتور ہیں. ان کی بھی خواہش ہے کہ جی دوبارہ سے ہم لاک ڈاؤن کو ایز کریں تاکہ کاروبار حیات بھی چلے. اب جو میرے خیال میں حکومت جو ہمیں توازن لانا ہے کہ کرونا کوئی 2-3 مہینے کی کہانی نہیں ہے، 2-4 دن کی بات نہیں، ہمارے ساتھ کم از کم 1.5-2 سال ہے. تو اس میں ہماری معیشت کا پہیہ بھی چلے، ہم احتیاط سے جیے بھی، اور ہمارا جو ہے روزگار بھی چلتا رہے. تو یہ میرے خیال میں توازن لانا جو ہے اس کے لیے ایڈوکیسی کی ضرورت ہوگی. لوگوں کو شعور دینا ہوگا کہ جی آپ ماہرین کی بات سنیں، حکومت کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل کریں، جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں. اس لیے نہیں کہ حکومت کو فائدہ ہوگا، اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا. تو پیکیجنگ کی ضرورت ہے ہمیں کہ اچھی طرح سے کر سکیں. اور یہ وفاق اور صوبہ سندھ جو ہمیں بہت دور نظر آتے ہیں، اگر آپ ان دونوں کی بیانات غور سے سنیں عامر صاحب تھوڑا تو سا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جی عامر صاحب تھوڑا سا تقابل پیش کیجئے گا. وفاق کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی گئی، لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، سندھ اس سے متفق نہیں ہے. دونوں کی آراء کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا ناگزیر تھا یہ لاک ڈاؤن ختم کرنا، اور ختم کیا جانا کتنا مضر ثابت ہو سکتا ہے؟ سندھ کا یہ کہنا ہے، آپ کی اس حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں وفاق یا وزیر اعظم صاحب جو بار بار یہ بات دہراتے ہیں اور کہتے ہیں ہر اپنی اپیرنس میں کہ جی ہمیں جو ہمارا دہاڑی کا مزدور ہے، ہمارا جو ریڑھی لگانے والا ہے، پھیری لگانے والا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور واقعی ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ ہم جو پلاننگ نہیں کر سکے وہ یہ نہیں تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ نے لاک ڈاؤن کیا، ڈے 2 پہ کہتے ہیں نا ڈے 2 پہ کیا صورتحال ہوگی، تیسرے دن کیا ہوگا، کس کے گھر میں راشن ہوگا، کس کے گھر میں نہیں ہوگا. ہم چین کی طرح کی کوئی منظم سوسائٹی نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب اعداد و شمار ہوں اور سب کے گھروں میں ہم جو ہے مال ڈلیور کر سکیں. خواہش اچھی ہے کہ ہم حکومت پہنچائے، مطلب ہے مانگنے کو آپ چاند مانگ سکتے ہیں، لیکن ہماری ریاست اتنی مضبوط، اتنی مستحکم یا اتنی آرگنائز نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے ایک ملا جلا کر چیزیں چلانی ہوگی. اچھا اگر آپ صوبہ سندھ کی بات کریں، جو ہماری سندھ کی حکومت ہے، ان کا بھی اگر آپ مراد علی شاہ صاحب سے بات کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں بھی پتا ہے کہ جی اس کے کیا وہ ہے منفی اثرات ہیں معیشت کو بند کرنے کے. لیکن ظاہر ہے کہ کراچی بہت ہی گنجان آباد شہر ہے اور بہت ہی لالس شہر ہے. یہاں پر مطلب ہے ریٹ آف دی اسٹیٹ آپ کو اس طرح آپ اگر فرض کریں کل کو کھولتے ہیں یہاں پر آپ کہتے ہیں جی پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں. ایک تو پاکستان میں کراچی میں کوئی اسٹرکچرڈ پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں، لوگ چھتوں پہ سوار ہو کے سفر کرتے ہیں. تو کل کو اگر آپ کھول دیتے تو کیا وہ ہوگا؟ تو ہمیں کوئی درمیان کی راہ میرے خیال میں نکالنی عامر صاحب ہوگی. تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے گا، تھوڑا سا ہم عامر صاحب یہ بتائیے کیا واقعی یہ کورونا کا جو مسئلہ ہے یہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے وفاق دیگر صوبوں اور سندھ کے درمیان، یا پھر سندھ کی گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے جسے شاید وفاق کی جانب سے دیکھا نہیں جا رہا، یا وفاق کی جو اس حوالے سے حکمت عملی ہے اس کو سمجھنے سے سندھ قاصر ہے؟ بلکہ میں اس میں اضافہ کر دوں ایک سوال کا کہ جس طرح سہولیات کی کمی کا رونا رویا گیا ہے یا شکایت کی گئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے، خاص طور پہ صحت جو پبلک ہیلتھ ہے اس سیکٹر میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی جائز ایک شکایت تھی؟ اگر آپ دیکھیں جس طرح لاڑکانہ رت و ڈیروں میں 2 سال سے HIV ایڈز کے کیس پھیلتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح تھر کے علاقے میں غربت کا اور بیماری کا ڈیرا رہا ہے، تو اس سے کیا ظاہر نہیں ہوتا کہ بنیادی طور پہ صوبائی حکومت نے گزشتہ 10 برسوں میں صحت کے معاملات میں سرمایہ کاری نہیں کی ہے، اور جب ایک وبا سر پہ آ کھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب انہوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے مزید شور مچانا شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ سندھ کا پرانا دکھ ہے. پیپلز پارٹی کے مطلب ہے ماشاءاللہ 12 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے. میں سمجھتا ہوں جس کے پہلے 9-10 سال تھے
اس پہ بہت زیادہ جو ہے وقت ضائع کیا گیا، اور یہ جو کی سیکٹر سے 18ویں ترمیم کے بعد ان کے اوپر مطلب بہت زیادہ کام، کیونکہ ہیلتھ اب جو ہے صحت ان کے پاس ہے، تعلیم ان کے پاس ہے، اس میں بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا سکتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے مراد علی شاہ صاحب کی یہ نئی ٹرم شروع ہوئی تو اس میں آپ کو ذرا سا آپ کو ایک ایکٹیو یہ لوگ نظر آئیں گے، کچھ سمبولک انہوں نے بڑے بڑے ہیلتھ کے پروجیکٹس کیے ہیں، لیکن جو پرائمری ہیلتھ ہوتی ہے، بیسک ہیلتھ ہوتی ہے، اس کے پریونٹیو ہیلتھ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے سندھ میں اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کیا گیا۔ اور اس بات کو تسلیم کرتے جیسے جیسے آپ بڑے شہروں سے دور ہوتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، چھوٹے قصبوں میں جاتے ہیں، تو ہیلتھ کی صورتحال، تعلیم کی صورتحال اور زیادہ دیگرگوں ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک پرانا دکھ ہے، اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ وبا آ گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کراچی سندھ بھر میں اگر 194 کے قریب وینٹیلیٹر کووڈ کے پیشنٹس کے لیے اگر دستیاب ہوں تو یہ بہت ایک معمولی سی تعداد ہے۔ تو بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ جی انڈر رپورٹڈ ہے، انڈر وہ ہے انویسٹڈ یہ سیکٹر رہا ہے۔ اور جہاں تک کہ جی جو ہمارے دوست نے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان کے سندھ کی زمینی حقائق جو ہیں مختلف ہیں ملک کے دیگر علاقوں سے، میں نہیں سمجھتا 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی زمینی حقائق کم و بیش کراچی تا خیبر ایک جیسے ہیں، ہمارا مزاج ایسا ہے، بے شک ہم مختلف لہجوں میں بات کرتے ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ہیں اسٹرکچر جو ریاستی اداروں کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں ایک قومی بیانیہ ہونا چاہیے، قومی ایک آپ کہتے ہیں نا ایک گرینڈ آپ ایک پروگرام دیں گے جس پہ کراچی تک خیبر عمل ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں، کیونکہ دیکھیں نا جو پٹھان دکاندار پشاور میں بزنس کرتا ہے تو وہ کراچی میں بھی کرتا ہے۔ ایک قومی بیانیہ ہونا چاہیے۔ عامر ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا، اور اہم نقطے آپ نے اجاگر کیے اس حوالے سے۔ بلا شبہ بہت ضرورت ہے کہ یہ ایسی صورتحال تھی جس میں تمام جو فیڈریشن کی اکائیاں ہیں ان کو مل کے کام کرنا چاہیے تھا، تمام سیاسی جماعتوں کو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ایک دوسرے جو شکوے شکایت ہیں ان کو پس پش ڈال کے دیکھنا چاہیے تھا کہ عوام کی خدمت کس طرح بہتر انداز میں ہو سکتی ہے۔ کیا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی مختلف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ماضی میں صحت کے شعبے پہ اتنی خاص توجہ نہ دی گئی ہو، اس وقت جو بحران ہے ہو سکتا ہے کسی صوبے میں زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے، اسی بنا پہ ظاہری بات ہے کہ بعض صوبے اس مسئلے کو بہتر انداز میں ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ اب ہم مسائل کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارا پانی کا مسئلہ لے لیجئے، پاکستان میں کتنا شدید ہے۔ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ جو ٹاپ کے 10-12 ملک ہیں جن کو واٹر سٹریسڈ کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے اور مزید قلت ابھی ہوگی۔ اور جب کرونا جیسے وبا سامنے آتی ہے یا کوئی بحران سامنے آتا ہے تو اس میں ہمارے جو بنیادی اور شدید نوعیت کے مسائل ہیں یہ پھر دب کے رہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے آج انجینئر ارشد عباسی صاحب کو دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ اس وقت وہ لائن پہ ہیں۔ ان کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان میں پانی کے اور بجلی کے مسائل پہ، بلکہ انرجی کے مسائل پہ بہت انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے اس حوالے سے۔ تو ہم ارشد عباسی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے بنیادی طور پہ کہ آپ ذرا آئیڈینٹیفائی کیجئے گا، نشاندہی کیجئے گا کہ پاکستان کے آبی مسائل یا پانی مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں، مختصراً جلدی جلدی بتائیے گا اس کے ساتھ تک، کیونکہ ہم نے آپ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں۔ امتیاز گل بہت شکریہ، لیکن آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو آپ کو ریکال کروں، میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ ایک تھنک ٹینک کے ہیڈ بھی، اور وہاں پہ ہم نے بڑی دفعہ بات کی ہے کہ پانی سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے بات کریں پانی کی قلت کی بات کریں، لیکن پہلے اس سے آج بات کریں، کیونکہ پوری دنیا میں الرٹ ہوا ہے کہ کورونا وائرس سے کتنی کیجولیٹیز ہوئی ہیں ڈیولپ کنٹریز میں۔ ہمارے ہاں تو دیکھیں آج ایز آن ٹوڈے تقریباً 624 کیجولیٹی ہوئی کورونا وائرس سے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو پانی سیف ڈرنک واٹر نہیں ہوتا ہے، یعنی جو سیف نہیں ہے، جو عام پبلک پیتی ہے، جیسے ابھی آپ کے ایک جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ عامر ضیاء کے سندھ میں کیا حال ہے۔ دیکھیے میں آپ کو اسٹیٹ بتا دوں ورلڈ بینک کے اور UN کے، پاکستان میں ایوریج تقریباً 600 سے 700 بندہ ڈیلی ان کی کیجولیٹی ڈیتھ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کہ ان کو ایک پانی سیف محفوظ پانی نہیں ملتا۔ کون سی ڈیتھ ہوتی ہے؟ ڈائریا کی ہوتی ہے، ٹائیفائڈز کی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کرونا وائرس نے ایک ریمائنڈر دیا ہے کہ دیکھیں ڈیولپ کنٹری میں کرونا وائرس جس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، کتنی اس میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کتنی پریکاشنز ہو رہی ہیں۔ ہمارے جیسے ملک میں ہم نے کتنی دفعہ ڈسکشن کی آپ کے تھنک ٹینک میں، لیکن یہ ڈسکشن کبھی ٹی وی تک نہیں، ٹیلی ویژن تک نہیں پہنچی، کبھی پارلیمنٹ تک نہیں پہنچی۔ ہاں آج یہ دن ہے، یہ وقت ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو پتہ لگے کہ دیکھیں
یہ جو سکور ہے، یہ جو ہم پانی نہیں دے پاتے پاکستان کی آبادی کو، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 98% کو صحیح پانی نہیں ملتا، وہ تو بوٹل واٹر میں جاتے ہیں جیسے اسلام آباد میں ہے. لیکن آج دیکھیں کہ بوٹل واٹر کا ریٹ کیا ہے، 90 روپے لیٹر، اس سے تو پیٹرول بھی سستا ہے. ہم نے توجہ کیوں نہیں دی اس کی طرف؟ اچھا یہ تو آپ یہ بتا رہے ہیں ارشد صاحب کہ آپ یہ بتا رہے ہیں ہمارے یہاں جو پانی ہے، پینے کا پانی، وہ کتنا کم میسر ہے عام لوگوں کو، آبادی کی اکثریت کو. یہ کیا کس سے جڑا ہوا ہے کہ واٹر مینجمنٹ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے باقاعدہ طور پہ؟ دیکھیے نہیں، یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں، اور یہ چونکہ کورونا وائرس ایلیڈ کی بیماری ہے، واٹر بارن بیسیکلی ہماری طرح غریبوں کی ہے. غریبوں کی بیماریوں کو کبھی اوپر لے کے آنا پالیسی میکنگ کے اوپر، دیکھیں آج تک اس کے اوپر کوئی پریکٹیکل ویزبل کام نہیں ہوا. دیکھیں آپ اسلام آباد کے ایک اچھے سیکٹر میں رہتے ہیں، شاید میں بھی رہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جو ہمیں میونسپل اتھارٹی جو پانی دیتی ہے کیا وہ سیف، کیا ہم پی سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل نہیں ہم دے سکتے. تو اگر پاکستان کی کیپٹل میں، جہاں میں شاید 8 کلومیٹر دور رہتا ہوں ایپیکس سپریم کورٹ سے، نیشنل اسمبلی سے، آپ بھی اتنے رہتے ہیں، ہمیں آج تک اگر یہ پانی نہیں مل سکا ایک سیف، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پی کے ہماری صحت خراب نہیں ہوگی، تو باقی ملک میں کیا ہوگا؟ ہماری کبھی پرائرٹیز نہیں تھی. تو آج کا کورونا وائرس نے ایک ریمائنڈ کرایا کہ ہمارے جیسے ملکوں میں پالیسی میکر اور ڈیسیژن میکر کبھی دوسری بیماری میں توجہ دیں، جیسے یہ پانی کی وجہ سے ہے، کبھی انہوں نے توجہ دی ہے اس کے یہی ہم آپ سے کچھ تجاویز لینا چاہیں گے. عباس صاحب کچھ تجاویز دیجیے گا، کیونکہ واٹر ریسورسز کے آپ ایکسپرٹ ہیں، بتائیے گا. پانی کی کمی نہیں ہے، پہاڑوں سے بھی گرتا ہے پانی رحمت بن کر. پہلے میں سوال کائنڈلی سن لیجیے گا. وہ پانی کے جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے وہ سیلابی شکل اختیار کر لیتا ہے، الٹا ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. ڈیمز پہ کبھی کنسنسس نہیں ہوا، کالا باغ ڈیم سیاست کی نظر ہوتا رہا. کیا ایسا کرنا ہوگا کہ مؤثر انداز میں ہم چھوٹے چھوٹے ہی صحیح ہم پانی کے ذخائر بنانے میں کامیاب ہو جائیں؟ یہ پانی جو کہ ہماری فصلوں کو کاشت کرتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے. فوری طور پہ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے اس سے پہلے امتیاز گل کا سوال بڑا ویلڈ تھا کہ پاکستان میں واٹر کیسے مینج ہو رہا ہے. دیکھیے ہم اکثر بات کرتے ہیں، آپ کا بھی وہ ٹپیکل سوال ہے کہ جی ہمیں ڈیم بنائیں اور بنائیں. دیکھیے ابھی 2 دن پہلے سملی ڈیم سے سپل اوور ہوا ہے. راول ڈیم میں صرف 2 ماہ میں تقریباً 16 دفعہ سپل اوور، یعنی کیپیسٹی اس کی نہیں ہے کہ پانی کو سنبھال سکے، اور ہم نے پانی کیا کر دیا کہ نالوں میں پھینک دیا، ڈرین کر دیا. دیکھیے اصل ایشو ہے واٹر مینجمنٹ، جس سے پاکستان کو ابھی ہماری جو منسٹری آف واٹر ہے یا میونسپلٹیز ہے، ہمارا ایشو ہے یہ واٹر مینجمنٹ. ڈیم کا ایشو سیکنڈری سائڈ پہ آتا ہے. دیکھیے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں جو ڈرنکنگ واٹر مل رہا ہے، آپ کو پتا کہ 60% اس میں لیکیج ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ میونسپل اتھارٹی جس کو ماڈل ہونا چاہیے پورے پاکستان کی میونسپل اتھارٹیز کا، وہاں 60% لیکیج ہے. 400 چیزیں، خانپور ڈیم، سملی ڈیم، ٹیوبویلز، کبھی دیکھیے گا انٹیک پائپ لائن میں کتنی ہے اور کتنا پانی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا آگے. اور دوسری بات، کیا پاکستان میں میونسپلٹیز میں میٹر ہیں، واٹر میئر کے میٹر ہیں؟ جواب ہے نہیں. حالانکہ تقسیم سے پہلے 1947 سے پہلے مری، ایبٹ آباد اور جہاں جہاں گورا تھا وہاں پہ میٹر تھے. ہمارے ہاں واٹر میئر کرنے کے لیے میٹر بلا شبہ بہت ڈکلائن آیا ہے، انحطاط ہوا ہے. جو پہلے سے موجود سہولیات تھیں وہ بھی خراب ہوتی چلی گئی ہیں، اور مزید بڑھتی آبادی کے پیش نظر نئی سہولیات پیدا نہیں کی گئی ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران نے پریورٹائز نہیں کیا ہے عام لوگوں کی ضروریات کو. بہت بہت شکریہ ارشد عباسی صاحب، اور یہ بڑے عرصے سے اس تمام معاملے کو فالو کر رہے ہیں، اور اس میں بلا شبہ اب شاید یہ وقت ہے، ان کا صحیح کہنا تھا کہ ایک ریمائنڈر ہے پوری دنیا کو اور خاص طور پہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی کہ ہمیں اس معاملے کو اب ترجیحاً توجہ دینی ہوگی تاکہ پاکستان میں صاف پینے کا پانی مہیا ہو سکے. ابھی تصور چلتے ہیں، ایک ہمارے بیجنگ چلتے ہیں. ہماری سفیر صاحبہ نعمانہ ہاشمی صاحب نے ایک خصوصی پیغام ہمیں دینا چاہ رہی تھی. 18 مئی سے ووہان میں جو ہمارے کوئی 1300 کے قریب پاکستانی کمیونٹی تھی، زیادہ تر وہ طلباء تھے، وہ نہیں آ سکے تھے پاکستان واپس، لیکن 18 مئی کو خصوصی پرواز کے ذریعے اب ان کو لایا جا رہا ہے. اور یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے شاید پاکستان اور چین کے تعلقات کو
مزید مستحکم کیا. تو ہم نے سفیر صاحبہ سے یہی پوچھا کہ اس ووہان سے آج سے 2 مہینے پہلے طلباء کو واپس لانے کا جو فیصلہ تھا، نہ لانے کا فیصلہ، درست تھا وہ، اس کی علامتی حیثیت کیا ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کے لیے؟ پاکستان نے ہمیشہ کی طرح مشکل حالات میں، ان حالات میں جب پوری دنیا چین کو کرٹیسائز کر رہی تھی، بلیم کر رہی تھی، آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو پاکستان نے اپنے دیرینہ دوست کا، اپنے آئن بردر کا، اپنے آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور ہم نے بالکل یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو ریپیٹریٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں پورا یقین تھا چین کی کیپیبلٹیز پہ بھی، ہمیں پورا کانفیڈنس تھا کہ چینی حکومت اپنی محنت سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے یہ اس وبا پہ بہت جلد قابو پا جائیں گے. اور یہ کہ جو فیسلٹیز ان کے ہاں موجود ہیں، کیونکہ ہم تو خود اس وبا کے دوران یہی تھے، تو مجھے 100% یہ یقین تھا اور ہماری حکومت کو بھی 100% یہ یقین تھا کہ یہاں چین میں رہتے ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ سیف ہیں. اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے جو پاکستانی طلباء اور طالبات یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں چین میں، وہ ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے اور ان کا ویسے ہی خیال رکھیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ کوئی بھی پاکستانی کمیونٹی کا فرد کرونا وائرس سے ہلاک نہیں ہوا. اور ایک بہت اچھا پیغام گیا پورے چین میں، نہ صرف ایک پولیٹیکل لیول کے اوپر، بلکہ چینی عوام نے بھرپور طریقے سے اس کو سراہا کہ مشکل وقت میں ایک ان کا دوست ہے ایسا دنیا میں جو ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور وہ پاکستان ہے. اور بار بار یہ ایک محاورہ دہرایا جاتا ہے یہاں پہ چین میں کہ اگر ہمارا دوست ہمیں ایک قطرہ دے گا تو ہم اسے لوٹا کے پوری آبشار دیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ وبا پاکستان میں پھیلی تو نہ صرف چینی حکومت بلکہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ پوری چینی عوام، چاہے اس میں چینی کمپنیاں ہوں، چاہے چینی آرگنائزیشنز اور چائنا کے انڈیویجولز ہوں، سب نے بھرپور طریقے سے سامنے آ کے دل کھول کے پاکستان کی مدد کی ہے اور آلموسٹ ایک ایئر برج بنا ہوا ہے. تو اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ان طلباء و طالبات نے، خاص طور پہ یہ ینگ ہیں، یہ بچے ہیں، ان لوگوں نے بڑے صبر، بڑے استقامت کے ساتھ، بڑی بہادری سے اس مشکل وقت کا سامنا کیا اور بھرپور طریقے سے نہ صرف اپنی حکومت کا سر بلند کیا اپنے حوصلے سے، بلکہ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان کا کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل وقت میں اپنے چینی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. ماشاءاللہ بڑی اہم بات کہی رنگمان ہاشمی صاحب، بہت شکریہ آپ کے میسج پیغام کا. اور جو اعتماد پاکستان نے کیا چائنیز پہ، پاکستانیوں سے زیادہ خیال رکھا گیا ہمارے اسٹوڈنٹس کا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پہ یہ وبا پھیلی تو سب سے زیادہ امتیاز گل صاحب مدد کے لیے جو ملک سب سے پیش رہا وہ ہمارا دوست ملک چائنا تھا. اور اب تک وہ طبی ماہرین بھی بھیج رہا ہے، ٹیسٹنگ کٹس بھی بھیج رہا ہے. اس کے علاوہ ایک لمبی، ایک طویل فہرست ہے کہ جس پہ اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو میرے خیال میں گھنٹوں درکار ہے. نہیں، بالکل ایک طویل فہرست ہے اور سلسلہ چلا ہوا ہے. بہت بھاری انداز میں پاکستان کی مدد کی ہے چین نے ان مشکل حالات میں. ابھی ہم چین سے چلتے ہیں واشنگٹن کی طرف. وہاں پہ عارف انصار صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. تو ان سے ہم نے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا امریکیوں نے کبھی یہ توقع کی تھی کہ جو کہ ایک ٹیکنالوجیکلی معاشی طور پہ ایک سپر پاور ہے، ایک چھوٹی سی وبا، چھوٹا سا ایک مائکروب ہے، وہ اس طرح اس نوعیت کی تباہی پھیلائے گا کہ 80,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ظاہری بات ہے کہ یہ اٹ کیم ایسا سرپرائز اور اسی وجہ سے شاید ڈیلے بھی ہوا، جو سٹیپس لینے پڑے
اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی پرسنالٹی بھی جس طریقے سے ہے، انہوں نے شروع میں تھوڑا سا اس کو ڈیمینش کیا، اس کی جو امپورٹنس تھی یا جو سیریسنس تھی. لیکن ہی وازنٹ alone in this. دوسرے بھی ایکسپرٹس ہیں، میڈیکل ایکسپرٹس، انہوں نے بھی شروع میں شاید اس کو اتنا سیریس نہیں سمجھا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وی ہیو ناٹ لیٹلی، دنیا میں ایسی چیزیں نہیں آئی، خاص طور پہ امریکہ میں یا یورپ میں. سو ایوری بڈی تھاٹ کہ اچھا نہیں، we can deal with it, it's not as much serious, maybe it will not hit us that as hard. لیکن آہستہ 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 it has sunk in. اور اب اس کی وجہ سے اس کی جو اقتصادی کاسٹ تھی وہ بھی سامنے آنی شروع ہوئی، اور اس میں ایک عجیب قسم کی کونڈری کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو اگر لاک ڈاؤن نہ کریں جس کی اکنامک کاسٹ ہے تو پھر وہ ہیلتھ کاسٹ دینی پڑے گی. اگر آپ ہیلتھ کاسٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ پھر اس کی دوسری طریقے سے کاسٹ ہیں. تو اس وجہ سے جو تھا اٹ کیم ایز اے سرپرائز. اور ابھی بھی جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں دشواری اسی وجہ سے ہے کہ امریکہ آبویسلی اٹس سپر پاور. ان کی وہ ہر چیز کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ وی کین ٹیک کنٹرول آف اٹ, وی کین انڈرسٹینڈ اٹ, وی ول اوور کم اٹ. اور فی الحال وی آر فیسنگ چیلنجز. آئی ایم شیور کہ ود ان اے ایئر ویکسین اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. لیکن جو آپ کا کوشچن تھا, آئی تھنک اٹ ہیز ٹیکن ٹائم ٹو اس کی جو میگنیچیوڈ ہے اس کو ریئلائز کرنے میں, جسٹ بیکاز اٹ از انپریسیڈنٹڈ. عارف صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے بھی سپر پاور کہا امریکہ کو, اور یقیناً اس سے بہت سی توقعات وابستہ تھی عالمی برادری کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا ایک بڑے طاقتور, ایک معاشی طور پہ بڑے ملک کے صدر یعنی ٹرمپ کو, وہ کردار عالمی ایک لیڈر کی حیثیت سے ادا کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں؟ جی, یہ ایک تاثر ہے, امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیموکریٹ ہیں یا ریپبلکن ہیں. اور آپ جس طرح سے میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے, سی این این, فاکس, اس میں مختلف قسم کی کوریجز آتی ہیں اس چیز پہ کہ انہوں نے وہ لیڈرشپ نہیں دکھائی. اور امریکہ کے اندر بھی انہوں نے اس طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کیا کہ جو ایک فیڈرل گورنمنٹ کے بعد جو پالیسی ٹولز ہوتے ہیں ان کو یوٹیلائز صحیح طریقے سے کرنا, اینڈ ایٹ دا رائٹ مومنٹ یوٹیلائز کرنا. اور اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہی واز اے بزنس مین اور وہ گورنمنٹ اور پالیسی میکنگ میں نہیں رہے, اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ گراسپ مے بی. تو ان کو جو ایڈوائز ملی بھی ہے اکنامک اینڈ ایٹ دا سائنٹیفک اینڈ میڈیکل سائڈ ایز ویل, اس کو انہوں نے بعض دفعہ ڈسکارڈ کیا ہے یا منیمائز کیا ہے اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی ہیں چیزیں. انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو معاملات تھے اس میں ایک کنٹینیوٹی تھی. ان کی پریزیڈنسی کا ایک پیٹرن ہے کہ وہ گلوبلائزیشن کے خلاف چاہ رہے تھے. انہوں نے ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن, یو این اور اس سے ریلیٹڈ جو اور آرگنائزیشن اس کے بارے میں بڑے کرٹیکل تھے. سیکیورٹی لیول پہ بھی جو آرگنائزیشنز ہیں, نیٹو, اس کے بھی وہ بڑے کرٹیکل رہے اور انہوں نے اس کی افادیت کو بھی بعض وقت پہ کوشچن کیا, لیکن پھر وہ واپس آ جاتے تھے. لیکن دس پینڈیمک ہیز پروون اسی چیز کو آگے لے کے گئی ہے کہ انہوں نے اس اپنا جو پوائنٹ تھا یا اپنا جو ان کی ٹینڈنسی ہے اس کو سپورٹ ملا ہے اس چیز سے, جس طرح یو ایس چائنا ٹریڈ کا جو بھی چل رہا تھا. اب اس پوسٹ پینڈیمک جو پیریڈ آئے گا اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں کوشچن ہوں گی, لیکن وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن جہاں تک آپ کا کوشچن تھا کہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہی ہیز ڈیلٹ, انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کیا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ گورنرز جو ہیں, اسٹیٹس جو ہیں, وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, اس میں بھی فرکشن آئی. وہ چاہتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ لیڈ لے, لیکن انہوں نے اس طریقے سے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بعض اسٹیٹس کی رسپانسبلٹی ہے وہ کریں, اور اس میں بھی معاملات بعض دفعہ جو تھے ٹینشن بڑھی. لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. جہاں تک بات آئی تھی لاک ڈاؤن کی بھی کہ انہوں نے سوال اٹھا کہ کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کریں گے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن ایٹ دا لاسٹ منٹ ایسی یوزلی ڈز وہ بیک ڈاؤن کر گئے اور انہوں نے اسٹیٹ کو چھوڑ دیا. انہوں نے گائیڈنس دی, لیکن ہی لیٹ دا اسٹیٹس ڈیسائیڈ کہ وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گے.
اور کیا اسٹیپس لیں گے اکنامکلی اور میڈیکلی ٹو ڈیل ود اٹ. تو یہ ابھی آبویسلی پلے آؤٹ ہو رہا ہے. جس طرح آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کوشچنز ہیں اس کے بارے میں کہ کیا کوارنٹین کا فائدہ ہے, کیا لاک ڈاؤن کا فائدہ ہے یا نہیں ہے, کیا امیونٹی ڈیولپ ہو رہی یا نہیں ہو رہی. تو اب جو جس اسٹیج پہ ہم پہنچے ہیں کہ دیر از مور اینڈ مور ریئلائزیشن کہ وی مے ہیو ٹو لیو ود دس, اس کے ساتھ رہ کے, کرونا کے ساتھ رہ کے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے. وہ جو ایک سٹیپ تھا کہ اچھا لائف کو روک دیا جائے, اکانومی کو روک دیا جائے اور پھر ڈیل کیا جائے, وہ کسی حد تک ہی ہو سکتا تھا. اور اس میں پھر جو ان کی اپنی لیڈرشپ سٹائل تھی اس نے بھی اس چیز کو افیکٹ کیا پورا. جی بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب. ہماری خواہش تھی ان کے ساتھ اور بھی ہم بات کرتے, لیکن تصور جیسے آپ نے سنا کہ امریکہ میں بھی یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کافی اسٹیٹس اور مرکز کے درمیان کنفیوژن رہی ہے, کافی بحث مباحثہ چلتا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نیو یارک کے میئر جو گورنر تھے کومو, وہ بار بار آ کے ٹرمپ سے اپیلیں کرتے رہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے ہم سوچ رہے تھے کہ جرمنی ہم چلتے ہیں, وہاں پہ ایک پاکستانی نوجوان انجینئر خاتون ہیں سبینہ فاطمہ, ان سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے مختصراً کہ لاک ڈاؤن میں چونکہ بہت سارے آج یورپ میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف ملکوں میں گزشتہ 3-4 دن سے جو سختی ہے اس میں کمی کی گئی ہے, نرمی کی گئی ہے, چھوٹی چھوٹی لیول پہ دکانوں کو, کاروبار کو کھولنے کا اجازت دی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جس طرح ہم بھی, ہماری حکومت بھی یہاں بار بار اپیلیں کر رہی ہے کہ آپ احتیاط ضرور کریں, ایک دوسرے سے نسبتاً دور رہیں, تھوکیں نہیں جگہ جگہ پہ, اور ماسک ضرور لگائیں اگر آپ کو ضروری ہے باہر جانا اور جہاں پہ بھیڑ کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو یہی ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. جرمنی میں ڈوچے ٹیلی کام کی انجینئر ہیں سبینہ فاطمہ صاحبہ, جی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. تو سبینہ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 3-4 دن کے دوران عوام نے کس رویے کا مظاہرہ کیا ہے جب سے یہ پابندیوں میں کچھ کمی کی گئی ہے؟ السلام علیکم. بہتری ہی ہے, عوام کافی فالو کر رہی ہے گورنمنٹ کی انسٹرکشنز, جس طرح گورنمنٹ انفارم کرتی جا رہی ہے عوام فالو کر رہی ہے. اس وقت ہر طرح کا بزنس کھل چکا ہے, آلموسٹ تقریباً ساری دکانیں کھلی ہیں, پر یہ کہ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. اور کچھ دکانیں جو چھوٹی شاپس ہیں ادھر ہے کہ ہمارے پاس اسپیس کم ہے تو اندر کم لوگ آئیں. تو اس کیس کے اندر ہے کہ انہوں نے باہر اپنا عملہ کھڑا کیا ہوا ہے, تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا اب اتنے لوگ باہر ہی کھڑے ہوں. تو لوگ جب باہر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قطار بنا کے کھڑے ہیں اور قطار میں فاصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ میں نے کل ہی دیکھا ہے, کل میں نکلی ہوئی تھی تھوڑی گروسری شاپنگ کے لیے. اچھا وجوہات بتائیں گی سبینہ صاحبہ, کیا کیسز کی شرح میں کمی کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن نرم کیا گیا ہے, یہ شاپس کو یا کاروبار زندگی اسی طرح سے بحال ہو گیا ہے, یا پھر دوسری جانب معاشی جو بحران ہے وہ اتنا سنگین تر ہوتا چلا جا رہا تھا کہ ناگزیر ہو گیا کہ اب اس لاک ڈاؤن کو ختم کیا جانا چاہیے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی کیسز میں کمی کی وجہ سے ہی لاک ڈاؤن کو کھولا گیا ہے. یہاں پہ ایک فیکٹر ہے انفیکشن ریٹ فیکٹر, اس کو کہتے ہیں آر فیکٹر. تو اس کی ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جب وہ 1 سے نیچے آ جائے گا تو اس کے بعد ہم لاک ڈاؤن کھولنے کے اوپر غور کریں گے اور پھر میجرز وغیرہ اڈاپٹ کریں گے. تو وہ جو فیکٹر تھا اس کی ویلیو 0.6 پہ آ گئی تھی, آئی تھنک آج سے 2 ہفتے پہلے. تو اس کے بعد پھر یہ بات چیت سٹارٹ ہوئی کہ کس طرح لاک ڈاؤن کھولنا ہے, کس طرف جانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جرمنی کی اکانومی کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن تو نہیں ہوئی تھی, انڈسٹری پھر بھی چل رہی تھی اور آفس وغیرہ کے کام چل رہے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اکانومی کی وجہ سے کھولا گیا. انفیکشن ریٹ کیونکہ نیچے آ گیا تو اس وجہ سے اکانومی. سبینہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, بہت سے ممالک کی جو معیشت ہے ان کا انحصار دیگر ممالک کے ساتھ ٹریڈ پہ ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یورپین جو کنٹریز ہیں ان کی ٹریڈ بھی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی برآمدات درآمدات کے حوالے سے؟ جی ڈیفینیٹلی, یہ بہت بڑی ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے کہ اس پہ کس طرح عمل کیا جائے, کس طرح اس کا پلان ڈرافٹ کیا جائے. اور اس میں وقت لگے گا یقیناً, 1 آدھ مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, بٹ اس کی بہت میجر ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے. اس کے اوپر ابھی کوئی کلیئر انسٹرکشنز نہیں ہے کہ کس طرح چلنا ہے, کیونکہ باقی کنٹریز کو بھی دیکھ رہے ہیں. فی الحال تو بارڈرز ہی بند ہیں, 14 جون تک تو بارڈر ریسٹرکشنز ہیں.
تو اس کے بعد لیٹ سی کیا بنتا ہے. सबीना फातिमा साहब बहुत शुक्रिया, जर्मनी से आप हमें आगाह कर रही थी और एक अहम मुल्क है और सूरत हाल वहाँ पे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह. हम दुआगो हैं पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमसाया ममालिक के लिए, दोस्त ममालिक के लिए कि हालात बेहतर हों, सुधर जाएँ, मईशत भी रवां दवां हो और कोरोना के इस वायरस से मुकम्मल तौर पर नजात हासिल कर लें. इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तजज़ियाकार तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए. नशियात का सिलसिला जारी है, कोरोना वायरस के हवाले से आपको पल पल की खबर हम दे रहे हैं. 5 बजे की हेडलाइंस न्यूज़ होंगी और उसके बाद आप रमज़ान ट्रांसमिशन भी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से देख सकेंगे. हमारे साथ रहिएगा.